अफनान साहब, आपका एक ट्वीट ज़रा दिखाना चाह रही हूँ, ज़रा दिखाइएगा। और फिर मैं अफनान साहब इस पे आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये जो आपने बड़े उसूब के साथ कल आपने ये ट्वीट किया है, तो ये जो है ये 2-3 साल पुरानी खबर है, ये हर साल इसी तरह से आ जाती है और फिर उसके बाद ये खबर सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है। और खबर भी नहीं, हाँ वो पिछले साल का है, वसीम बदामी साहब का जो क्लिप है वो पिछले साल का है। नहीं, तरदीद भी हो गई है ना मौलाना साहब की तरफ से। मौलाना साहब ने तो तरदीद ही करनी है। आपके पास खबर कंफर्म है ये? अगर है तो फिर तो ये होनी चाहिए। आप मुझे बताएं ना, आप अपने जर्नलिस्ट से पूछेंगे खबर कंफर्म है, मुझसे क्या पूछ रही हैं? आप फोन करें बदामी साहब को। सर आप दावत कर रहे हैं ना? नहीं, मैंने तो उनको कोट किया है ना, मैंने उनको कोट किया है। उनका प्रोग्राम है 49 बिलियन रुपीज जो उनके अकाउंट से निकल आए हैं, तो उसको मैंने क्या कहते हैं कोट किया। और मुझे ये बताएं कि ये वसीम बदामी के ऊपर आपने जो है वसीम बदामी का उनका प्रोग्राम मौजूद है, आपको मैं भेज दूंगा। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो आप देखिएगा, नहीं क्या बुराई है। मौलाना तारिक साहब एक सेकंड दीजिएगा, आप कंप्लीट कर लें फिर सर आप बताइए। सुन लें जी, देखें बात ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उनसे सवाल होना चाहिए कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। आप मुझसे पूछ रही है खबर ठीक है कि सवाल उठा कैसे? और अगर अरब रुपए अकाउंटों से निकल रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं ये रात रात सवाल आए हैं। बात लेकिन क्योंकि आप हुकूमत कैसे मौलाना तारिक साहब ने केस पे बात की, मौलाना साहब ने इमरान खान साहब के बारे में बात की, रातों रात ये ख्याल आया और ट्वीट कर दिया। अब किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही, एक एक करके बात कर ले। एंड फाइनली चले सर, कोई ऐसा मौका आया कि हाफिज साहब मुस्कुरा रहे हैं, वरना बड़े नाराज बैठे हैं। उसके दौरान सर मुझे मौका दीजिएगा। भाई वो उसने बनाया, जी उसके शौहर ने बनाया, बुशरा बीबी की हमने बनाया। नो बुशरा बीबी के शौहर ने बनाया है कि बीबी की गवाही आप दोनों से मैं आप दोनों से बुशरा बीबी के शौहर को बोले ना, जी बोलेंगे मैं आप दोनों से मैं समझ गई हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे कहा था जाके इसी वजह से आई हुई है, इसी वजह से आप उधर जाएं, पाक पतंग कर रहे हैं। उसने कहा है कि जो बंदा अपनी सारी जायदाद जो है, एक मिनट की बात सुन रहे हैं, मैं समझ गई हूँ, आप दोनों की बात समझ गई हूँ। नाम कर सकते हैं दारू के, वो क्या घड़ी की करप्शन करेगा जो मुल्क लूट गए हैं। कमाल, बहुत बड़ा टीवी पे टीवी पे 300 अरब रुपया एक जारी हुआ था बगैर सूद के, कुछ शख्सियात को दिया गया था। मैं वो शौकत तरीन साहब के दौर में, तो किसी दिन वो लिस्ट निकाली है तो बहुत सारे नाम मौजूद हैं। सर आप कंफर्म करें। मैंने आपसे इसलिए पूछा कि बहैसियत हुकूमत आपके पास जो है वो एक कंफर्मेशन जो हक की बात करेगा ना, चाहे मौलाना हो या कोई और, सर आप जो बात करें वो बड़ी बात करें। 200-300 अरब नवाज शरीफ के नारे मारे, शख्सियत मौजूद है। ठीक है, सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप तीनों, आप चारों मेहमानों की मैंने बढ़ना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मुख्तलिफ मराहिल से गुजर रहा है आज प्रोग्राम, मुख्तलिफ माहौल बन रहे हैं इसमें। नाज़रीन, इस वक्त जो सिचुएशन है कि है ज़िंदगी बाज की जाहिदाना, झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पहले 2 T20 मैचेस में न्यूजीलैंड के खिलाफ बदतरीन कारकर्दगी की बदौलत शिकस्त की शर्मिंदगी उठाने वाले हमारे कौमी क्रिकेटर्स ने आज तीसरे मैच में जिस तरह शानदार वापसी की है, इस पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के ये अशार अचानक से मेरे जहन में गूंजे। जिन शाहीनों ने पहले 11 ओवर्स में 9 विकेट्स और फिर 14 ओवर्स में 5 विकेट से मेज़बान न्यूजीलैंड से मात खाई थी, उन्हीं मेज़बान कीवीज़ के आज उन्होंने महज 16 ओवर्स में 9 विकेट से पर कुतर डाले हैं और T20 क्रिकेट में 200 से ज़ायद रन्स का हदफ तेज़ तरीन वक्त में हासिल करने का एजाज़ भी माशाल्लाह हासिल कर लिया है। वो हसन नवाज़ जो पिछले 2 मैचेस में क्रीज पर आकर खाता तक नहीं खोल रहे थे, आज वही हसन नवाज 44 गेंदों पर पाकिस्तान की तरफ से T20 फॉर्मेट की तेज तरीन सेंचुरी बनाकर बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ गए हैं और अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी में भी शानदार अंदाज में उसका आगाज कर दिया है। सिर्फ यही नहीं है, शाहीनों की परवाज में आई कोताही आज ऐसे गायब हुई कि उन्होंने रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना डाले हैं। एक तो हसन नवाज और मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में तेज तरीन 50 रन के रिकॉर्ड
پارٹنرشپ بنائی اور انہی دونوں نے T20 کے پاور پلے میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 75 رنز بھی بنائے۔ 9 وکٹس کی اس تگڑی جیت میں کپتان سلمان آغا اور محمد حارث نے بھی اپنا برابر کا کردار ادا کیا ہے۔ حارث نے 20 گیندوں پر 41 اور سلمان آغا نے صرف 31 بالز پر 51 رنز کی برق رفتار اور شاندار نصف سینچری بنائی ہے۔ میں نے پچھلے 2 میچز میں قومی ٹیم کی شکست کے بعد قوم کی طرف سے چیئرمین PCB محسن نقوی صاحب سے گزارش کی تھی کہ جس سرجری کا اعلان کر رہے تھے وہ شاید اس کی جگہ چھوٹا آپریشن کر کے کام چلایا گیا ہے، لیکن آج جس طرح سے ٹیم نے پرفارم کیا ہے اس نے ایک مرتبہ پھر سے صرف میری نہیں بلکہ پوری قوم کی نا امیدی کو پھر سے ایک امید دے دی ہے، اور اسی امید کے سہارے میں توقع کرتی ہوں کہ 5 T20 میچز کی سیریز میں ایسی جاندار واپسی کے بعد اگلے میچ میں بھی ہمارے شاہین اپنی اڑان اور اونچی کریں گے اور سیریز کو 2-2 سے برابر کر کے آخری T20 میچ میں کیویز کو ان کے گھر پر ہی میچ ہی نہیں یہ سیریز بھی ہرائیں گے، اور مجھ سمیت پوری قوم کی جاگی ہوئی امیدوں کو پھر سے ختم نہیں ہونے دیں گے، اور مجھے پھر سے یہ موقع نہیں دیں گے کہ پہلے مجھے کیا برا تھا مرنا، اگر ایک بار ہوتا کہ بعد جھپٹنا پلٹ کر جھپٹنا کا امید بھرا شعر، یہ شعری جو میرا سفر ہے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، پڑھ کر خدا نہ خواستہ ختم کرنا پڑے۔ ملک میں سیاسی تقسیم ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے ناظرین کہ سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھنے اور ایک دوسرے پر اعتبار کرنے تک کو تیار نہیں ہیں۔ PTI تحریک تحفظ آئین میں شامل جو جماعتیں ہیں انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے، جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی نے شرکت تو کی ہے لیکن مشترکہ اعلامیے سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور اپنا ایک الگ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ نون لیگ جو تمام جماعتوں کو ایک پیج پر لانا چاہتی تھی، اس کے اپنے قائد اور 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف اجلاس میں نہیں آئے، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی کہیں دکھائی نہیں دیے۔ آرمی چیف نے اس اجلاس میں سیاسی قیادت پر واضح کیا ہے کہ اب سافٹ سٹیٹ نہیں ہے بلکہ ہارڈ سٹیٹ بننے کا وقت آ گیا ہے۔ DG ISPR پہلے ہی 2 ٹوک کہہ چکے ہیں کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد رولز آف گیم تبدیل ہو چکے ہیں، اب ہونے کیا جا رہا ہے، اور ریاست سوچ کیا رہی ہے، ہارڈ سٹیٹ کا تصور کیا ہے، اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے اور سیاسی تقسیم پر بات کریں گے۔ پروگرام میں میرے انتہائی معزز اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں، گو کہ اسمبلی میں ساتھ نہیں بیٹھ سکے لیکن یہاں پر چاروں معزز مہمان ساتھ موجود ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جمعیت علماء اسلام سے آپ کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ساتھ خرم حمید روکھڑی صاحب استحکام پاکستان پارٹی سے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کا چہرہ، اور ساتھ نعیم حیدر پنجودہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے۔ آپ چاروں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں۔ حافظ صاحب میں آپ سے بات کا ذرا سا آغاز کر لیتی ہوں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اس کے بعد JUIF کا ایک اپنا الگ سے اعلامیہ میں دیکھ رہی ہوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی سر؟ اور جو شکوہ آپ میڈیا پر کر رہے ہیں کہ حکومت نے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا، کیا یہ شکوہ آپ لوگوں نے وزیر اعظم صاحب سے یا اسپیکر صاحب سے کیا ہے جنہوں نے آپ کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں اس پر تو میرے خیال میں دوسری بات نہیں ہے کہ قومی سلامتی ہو یا ملکی سلامتی ہو، جی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جس طرف سے بھی قومی سلامتی یا ملکی سلامتی نشانے پر ہو اس کی دفاع کے لیے پوری قوم حاضر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں مارو اور مرو کی سیاست سے کوئی اتفاق نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ کہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست اور اس کی ویژن، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم بارود اور گولی کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، اور جہاں تک قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس، وہاں جمعیت علماء اسلام میں شرکت کی تو علیحدہ سے پارٹی کی طرف سے جو خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اعلامیہ سرکار نے جاری کیا ہے اس اعلامیے سے ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ صحیح، اس لیے کہ اس اعلامیے پیش کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا ہے، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی ہے، تو لہٰذا صرف ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم بات کریں، اللہ بلا بگردن ملا، پھر ہمارے کندھوں پر آپ جو بھی تھوپنا چاہتے ہیں وہ تھوپ لیں۔ اعلامیے پہ اعتراض حافظ صاحب اس وجہ سے ہے کہ آپ کو مشاورت میں نہیں لیا گیا، باقی کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو اس میں؟ میں عرض کرتا ہوں دیکھیں 2 صوبوں میں آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اب آپ نے کہا کہ فلان کنفیوز ہے
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت خود کنفیوز ہے. ابھی ایک طرف اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آپریشن ہوگا. ہارٹ اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ جی ہارٹ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جارحیت کو جارحیت کے ذریعے ختم کریں گے. تو جب ہارٹ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے، یہاں میں بتا دیں کہ اس کی تعریف کیا ہے. تو خود آپ کا وزیر مملکت ابھی میں نے سنا جی اس نے کہا کہ آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. تو جب نہیں ہوا ہے اور دوسری طرف اعلامیہ میں کہا جاتا ہے کہ آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے، تو کیبنٹ خود کنفیوز ہے. تو جمعیت علماء اسلام کا موقف روز اول سے یہ ہے. جب امریکہ نے افغانستان میں جارحیت کی، اس وقت بھی ہم نے اس سپر پاور کو کہا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. مذاکرات 20 سال کے بعد دوحہ مذاکرات پہ بات ختم ہوئی. آج اب بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ گولی اور بارود سے آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. بلوچستان میں ابھی بھی اس وقت ابھی جو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ ذرا بلوچستان کا حال احوال پوچھئے. بلوچستان کے دارالحکومت اور کیپٹل میں کیا ہو رہا ہے. وہ لاشیں جو اسپتال میں رکھی گئی تھی یا رات کے اندھیرے میں 2:30-3 بجے کاشی قبرستان کوئٹہ میں دفنائے گئے تھے، تو چھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس کی بھی ہے وہ اپنے لاش ان کے حوالے کر دے. تو جن لوگوں نے جو لاشیں ہاتھ میں آئی اٹھائے، جو ہاتھ میں ابھی وہ روڈ پر پڑے. بالکل ٹھیک. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ قومی سلامتی، ملکی سلامتی کے متعلق جب آپ کہہ رہے ہیں وہ دہشت گردوں کی لاشیں نہیں تھی. میری بات سنیں. تو دہشت گردوں کی لاشیں تو حوالے کرے ورثاء کو. یعنی اگر آپ چور کی لاش حوالے کر سکتے ہیں، ایک قاتل کو جب آپ پھانسی پر لٹکاتے ہیں اس کی لاش حوالے کر سکتے ہیں، تو اس نے جرم کیا ہے نا. تو اس کی لاش آپ کیوں حوالے نہیں کر دیں گے؟ لیکن چور کو ہیرو تو نہیں بناتا. آپ اس کے حوالے کریں نا. چور کو ہیرو تو نہیں بناتا. جس نے ایک سوال کا جواب دیں. ملک توڑنا دہشت گردی ہے یا نہیں؟ سر دہشت گردی ہے. تو 71 کو ملک کس نے توڑا؟ کس نے توڑا؟ آپ کو معلوم حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے، خود بخود اندازہ. لیکن اس کو آپ نے کیا کیا؟ ایک کو بھی وزیر اعظم بنایا، دوسرے کو بھی وزیر اعظم بنایا، تیسرے کو آپ نے 21 توپوں کی سلامی دی اور پاکستان کی جھنڈے میں دفنایا. پرابلم یہی ہے نا، آپ اس وقت اپوزیشن میں یہ بات کریں لیکن آپ حکومتوں میں آتے ہیں. میں ایک بات عرض کروں گا. قومی سلامتی، قومی یکجہتی. قومی سلامتی کے لیے قومی یکجہتی کا ہونا ضروری ہے. آج آپ کے جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس قومی سلامتی کے اعلامیے کے پشت پر چند لوگ ہیں لیکن قوم نہیں ہے. پی ٹی آئی نہیں ہے. تاریخ تحفظ آئین پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ساتھ نہیں ہیں. آپریشن بلکہ آپ کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپریشن کے حق میں نہیں ہوں. آپ کی بات میں سمجھ گئی سر. میں ذرا اس بات کا جواب لے لوں نا حکومت سے ہی. سر اعتراض آپ کے سامنے آ گیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگوں نے مشاورت نہیں کی ہے تو اس وجہ سے اعتراض ہے. تو ذرا کلیئرٹی دے دیں جس چیز کی کلیئرٹی نہیں ہو رہی ہے. اور اعلامیے میں آپ نے آپریشن کی بات کی لیکن وزیر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا. تو کلیئرٹی دے دیں، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل نہیں. حملے ہو رہے ہیں اور تقریباً 7 حملے ہو رہے ہیں روزانہ، اور اس میں 9 لوگوں کی اراؤنڈ 9 لوگوں کی آن ایوریج جو ہے وہ ڈیتھ ہو رہی ہے سیکیورٹی فورسز کو ملا کے. تو اب جب اس طرح کے معاملات ہیں تو یا تو کوئی ہمیں آلٹرنیٹ بتا دیں، سجیشن دے دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جو ہے وہ ذمہ داری لیتے ہیں، ہم جو ہے وہ ان کے حملے بھی رکوا دیں گے اور جو ہے وہ معاملہ ٹھیک کر دیں گے، تو بہت اچھی بات ہے. سب یہی چاہیں گے کہ دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ قتل و غارت ہو، مار دھاڑ ہو، لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوں، آپریشن ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اسٹیٹ یہ الاؤ نہیں کر سکتی کہ آپ جو ہے وہ کبھی اپنا سپاہیوں پہ حملہ کریں، کبھی لوگوں کو ذبح کریں، کبھی لوگوں کے منہ ایک بندے کو، یہ جو کہہ رہے ہیں نا مولانا صاحب، ایک بندے کو ٹرین سے اتارا جب انہوں نے تو اس نے کہا میری 4 بیٹیاں مجھے نہ مارو، انہوں نے اس کے منہ پہ 5 گولیاں ماری. جی اب آپ کہہ رہے ہیں ان کی لاشوں کو وہ لے کے جا کے چوراہوں پہ کھڑا کر کے ان کو ہیرو بنائیں اور ہم اس کو ہونے دیں. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں. مجھے سر اس کی بھی کلیئرٹی دے دیں، آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا کمیٹی میں نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں آپریشن کے اوپر جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ کنکلوسیو معاملہ نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم مزید اس کے اوپر جو ہے وہ اور لوگوں کو آن بورڈ کر لیں. یہ کیا ہمارے پاس آپشنز موجود ہے؟ نیگوسیشن کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے، بات چیت بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں انٹیلیجنس بیس آپریشنز تو چل رہے ہیں.
جی وہ ان کے اندر انٹینسٹی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ ضرورت پڑ جائے آپریشن کی. ہاں جی, مطلب میں اس کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا, پریڈکٹ نہیں کرنا چاہ رہا, ہو سکتا ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میجر سٹیک ہولڈر ہیں, ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جی میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں. لیکن افغان صاحب اگر صوبائی حکومت نہیں مانتی تب بھی اگر آپریشن کرنا پڑتا ہے تو صوبائی حکومت کا کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ کے اوپر نہیں کر سکتی نا. آپ مجھے بتائیں کیا آپریشن سے 2015 سے 20 تک امن نہیں آیا تھا اس ملک میں؟ یہ جو آپریشن کے اتنے خلاف ہو گئے لوگ, مجھے یہ بتائیں کہ کیا بھتہ خوری لینا ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے یہ بتا دیں سر, اگر وفاق کو ضرورت پڑتی ہے تو بغیر صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا آپ آپریشن کر سکتے ہیں. دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں. آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہو جائے اور چیف منسٹر کہے کہ نہیں جی میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے جوابی کارروائی کرنی, تو کیا کریں گے؟ چیف منسٹر کی سنیں گے, جس نے حملہ کیا اس کو ڈیل کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. فارن پالیسی فیڈرل سبجیکٹ ہے, یہ سیکیورٹی بارڈرز کی انشور کرنا فیڈرل سبجیکٹ ہے. اب اس کے اندر ایک سی ایم کہے کہ جی میں نہیں بھائی اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں, انہوں نے تو لا کے واپس ان کو آباد کیا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کنہوں نے واپس لا کے انہیں آباد کیا ہے؟ جی جی سر, یہ ایک بڑا کوشچن ہے اور یہ سب کے لیے کوشچن ہے. وہاں پہ بھتہ خوری کون کر رہا ہے, کون کسے بھتے دے رہا ہے, یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ مجھے ایک اور بات ہی بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ہر پارٹی پہ حملہ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی پہ نہیں ہوتا؟